सबसे पहले तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं फ्रेंडशिप पोस्ट को मुबारकबाद दूं कि उन्होंने एक मरतबा फिर जिस मसले को हम सिंध के अहम मसाइल समझते हैं उनमें से एक मसला को उन्होंने यहाँ सामने पेश किया है। मैं अपनी बात इस तरह शुरू करूंगा कि मिल्कियत का एक किस्म नहीं होता, कई अक़साम होते हैं। ज़ाती मिल्कियत होती है, खानदानी मिल्कियत होती है, कौम की मिल्कियत होती है, कबीले की मिल्कियत होती है। बलूचिस्तान में कबीले की मिल्कियत है, मरी कबीले की मिल्कियत। ज़ाती मिल्कियत है, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी है, कौमी होती है, बैन अक़वामी भी होती है कि सारी धरती है। कोई मुल्क है कि मैं इस मुल्क का इस टुकड़े को मैं ये करना चाहता हूं, तो जो दुनिया को बचाने वाले हैं वो कहते हैं नहीं जी आप नहीं कर सकते, ये आपका मुल्क बराबर है, ये हदूद आपकी हैं, लेकिन इसमें आप वो काम न करें जिससे कि सारी दुनिया के लोगों का वजूद, उसकी भलाई, उसकी बहबूदी खतरे में पड़ जाए। तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें सारे लोगों को एक दूसरे पर इन्हिसार है और एक दूसरे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर यह दुनिया बनी हुई है। जिस तरह ज़ाती मिल्कियत होती है इस तरह कौमी मिल्कियत भी होती है, कबायली भी होती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया तो एक दुनिया में छोटी सी कौम है सिंधी। हम 5000 बरस से इस इलाके पर रह रहे हैं और लोग भी रहते हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, जापानी हैं। अब अगर कोई ये नारा बुलंद करे कि सारी दुनिया इंसानों की है, बनी आदम आला यकदिगरन, इसलिए फ्रांस के सारे वसाइल सारे इंसानों के हो गए, तो फिर फ्रांस में लोगों को आने क्यों नहीं देते? हमसे बेहतर मुसलमान तो सऊदी अरब वाले हैं जो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं। ये लेक्चर उन्हें क्यों नहीं पिलाया जाता कि ये जो सरजमीन है जहां से लोग आते हैं, गरीब और मुसलमान आते हैं, उनको तुम हकूक़ मिल्कियत क्यों नहीं देते, उनको शरीयत क्यों नहीं देते? हमने फैसला कर दिया था। किसने फैसला किया था हमको पाकिस्तानी बनाने का? द बंच ऑफ रूलर्स हु डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, द क्रिमिनल गैंग हु वाज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल। उस बंच को आप हक देते हैं कि हमने फैसला कर दिया था। ये कौन हम हैं कि हमारी मिल्कियत के मुतालिक फैसला करते हैं, जो सरजमीन हमारी है? तो जनाबे मन, सिंध की सरजमीन के हिफाजत के लिए हमारे आबा व अजदाद ने मुगलों से लड़ाइयां की, अफगानों से की, सुल्तानों से की, हुम्स से की। Our forefathers and the forefathers of the people of Punjab and the entire subcontinent fought against aggression. हमारी औरतें ली जा गई, हमारे बच्चे ले गए, हमारे खून की नदियां बही। हम क्यों लड़े थे? अगर एक दिन यह होना था कि दुनिया में जो भी आदमी अपने मुल्क से गद्दारी करे, अपने मुल्क से लोगों को खून में नहलाए, अपने वतन से बेवफाई करे, वो यहां आकर इस सरजमीन के वसाइल से फैज़याब हो सकता है, तो फिर हमने ये कुर्बानियां क्यों नहीं दी? फिर कौमियत क्या है? दुनिया में जहां तक मुसलमान का हवाला है तो मुसलमान तो एक कौम है। ये किसने आपको और हमें हक दिया कि हम कहें कि पाकिस्तानी कौम है? क्या कुरान पाकिस्तानी नामी कौम की शख्सियत से कोई वाकफियत रखता है? क्या इस्लामिक लॉ के मुताबिक, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक दुनिया में कोई भी वाहिद इस्लामी मुल्क हो सकता है? कैन एनीबडी क्लेम सॉवरेनिटी of Islamic state when the rest of the countries are separated from it? यहां तो एक ही खलीफतुल मुस्लिमीन होता है, नबी का जानशीन एक होता है। दुनिया में अगर कोई इस्लामी मुमलकत है, मुसलमान मुमलकत है, तो दुनिया में एक बनी है। हुजूर की रविश, हुजूर की सुन्नत 50 मुमलकतों, 50 सॉवरेन एंटिटीज को कबूल नहीं करती। अब उसको तो नहीं मानते। अगर सारे लोगों को यहां मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है, मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तिमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है। पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया। जो भी जहां से आए, जिस जनरल की मर्जी हो, मेरे मुल्क पर, मेरी दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या यह था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और यह है इस्लाम जो हमें सिखाया जाता है उन लोगों को जिनसे जो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की है, जिसने पाकिस्तान को 25 वर्षों के अंदर ज़बह कर दिया।
جو آج بھی یہ دہشت گردی قائم کیے ہوئے ہیں, جو ملک کو آگ میں کھلا رہے ہیں, یہ کنسنٹریشن کیمپس, نازی کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں, وہ لوگ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں, وہ ہمیں آئینی ملک داری سکھاتے ہیں, وہ جنہوں نے پاکستان کو رسوا کیا, سر بازار رسوا کیا, ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس کو فخر کرو. ہم فخر کریں اس بات کر کہ ہم نے اپنے وطنوں کو, ہم وطنوں کو بنگال میں جو مسلمان بھی ہیں اور بفضل اللہ تعالی ہم سے بہتر مسلمان ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, ہم اسلام کا ٹھیکہ اٹھائیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. کیا وہ مسلمان نہیں تھے جن کو قتل کیا گیا, جن کی عورتوں کو ذبح کیا گیا, جن کو کنویں میں ڈالا گیا؟ اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو ذبح کرنے میں, ان کی عصمت باختگی کرنے میں مدد دی, ان کو فخری اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے طرح پاکستانی ہیں. یعنی ہم نے ریپ کیا, وہ ہمارے ساتھ شامل تھے, تو وہ ہمارے بھائی پاکستان ہیں, ان کو بلا لو. This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 ریزولوشن کے تحت پاکستان میں شامل ہوا تھا. کوئی لاٹری نہیں لکھائی گئی تھی. کسی جنرل نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا کیا تم مسلمان میری بیرک, یہ آپ تشریح کرتے اس وقت کہ مسلمان کی معنی ہو گیا تمہارا ملک میرا ہوگا, تمہاری زمین کو میں فتح کروں گا, میں دوسرے اچکوں اور بدماشوں کو بلا کر تمہارے ملک کو تقسیم کر دوں گا. پھر ہم پاکستان میں شامل ہوتے تو ہم مجرم ہوتے. We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ہمیں مس گائڈ کیا گیا ہے. ہمیں اس وقت جو کہا گیا تھا وہ کہا کہ یہ اسلام کا ملک ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا, جمہوریت ہوگی, اسلام کے روشن اور درخشاں مثالوں پر عمل کیا جائے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل یہاں بیٹھ کر اپنے ایک فاسسٹ آئیڈیالوجی کے تحت ہمیں حکم دیں گے کہ اسلام یہ ہے. اسلام ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا, ہم سب سے بہتر اسلام کے طالب علم ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اسلام کا روح کیا ہے, ہم عمر کو جانتے ہیں, ہم سارے افراد کے, ہمارے کرداروں کے, ان کے نقطہ نظر سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. ہمیں یہاں لوگوں سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کا روح کیا ہے, جمہوری روح کیا ہے. سلاطین کی دنیا بعد میں آتی. تو جناب من, سندھ کے اندر ہمارے پاس ایک مخصوص زمین ہے, مخصوص وسائل ہے. اگر ہمارے پشتون بھائی آتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں ہے, مجبوری ہے, جبر ہے. آپ پاکستان بنا کے ہمیں ایک ٹریپ میں لے کے, مسلمان ہیں, بھائی ہیں, پاکستان بناتے ہیں, آپ ہمیں ٹریپ کر کے پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جی پشتون بھی آئے گا, پھر پنجابی کیوں آتا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اس کو آپ دلیل بناتے ہیں کہ دوسری بھی ہوگی, پھر تیسری بھی ہوگی, پھر چوتھی بھی ہوگی, ایڈ انفینیٹم. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. آپ آج جو کچھ کریں کر سکتے ہیں. This is sheer terroristic attitudes that has been adopted from the very first day of Pakistan. پاکستان میں ایویکیو لاز بنا کے ہمارے سارے شہر ٹیررسٹ لاز کے ذریعے. ٹیررزم ہیز ٹو بی ڈیفائنڈ ان اے وے. ایگریشن کی معنی کیا ہے؟ آپ 50 لوگ لے کر کسی جماعت میں کسی ملک میں گھس جائیں, آپ کہیں گے ہم نے جارحیت نہیں کی. کیا یہ جارحیت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے ہجوم لے کے منگولوں کی طرح, ہونوں کی طرح کسی ملک میں گھس جائیں پھر کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں, بھائی ہیں, آ گئے ہیں؟ دس از این ایگریشن. ہمارے ساتھ ایگریشن ہوا پاکستان کے بعد. ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا, ہمارے شہر ہم سے چھین لیے گئے, کراچی پہلے دن ہم سے کیا گیا, ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, ہمارے ساتھ فریب کیا گیا, ہمارے ساتھ دہشت گردی استعمال کی گئی. آج ہم اپنے شہروں میں چور ہیں, ہم یتیم ہیں, مسکین ہیں, آنکھیں ہماری نیچے ہیں. ساری دنیا کے ہندوستان کے جو بدترین جراثیم تھے, دہشت گردی کے, نفرت کے, مذہبی تعصب کے, جو آدمی دردوں کی طرح لڑتے ہیں, ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی ہندو کو کسی نے نہیں مانا, کیونکہ ہم ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم ہیں. ہمیں انسان کی عزت اور تقدس کا احساس ہے. ہم لڑتے ہیں, ہمارے محلے میں جو آدمی رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے, عورتوں کو قتل نہیں کرتے, چھاتیاں نہیں کاٹتے, اور اسلام اس طرح نہیں پھیلاتے. اسلام کی تبلیغ کو اس طرح جائز نہیں سمجھتے کہ تم کنسنٹریشن کیمپ بناؤ, ٹارچر کیمپس بناؤ اور لمبی تقریریں کرو. اسلام قرآن سمجھتے ہیں. یہ قرآن کی بے عزتی ہے, یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس نامقدس اور ناپاک کاموں میں ایسی مقدس چیزوں کو نام لیا جائے. یہ سارے حضرات وہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ایک بین الاقوامی جرم کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی جرم ہٹلر بھی کرتا تھا, اس کے پاس بھی دلائل. گوئبلز بھی ناچتا تھا, ابھی فوٹو دیکھی, میں جرمنی گیا, وہ بھی ناچتا تھا, بہت ناچتا تھا, بڑے دلیل اس کے پاس, بڑے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پولینڈ میرا ہے, یوگوسلاویا کا میرا ہے, بس ختم, اینڈ پیریڈ.
اس پر میں حملہ کروں گا، روس کو ختم کرنا ہے. Algiers, I have prepared an army which is fit to storm the very heavens. کہاں گیا؟ Where is the army that conquered the heavens? اب آج بولتے ہیں، کل اس کا نتیجہ ہوگا. یہ روس میں دھم چکر وغیرہ ہوا، اس کا ناجائز فائدہ لے کر people are interpreting history in a very peculiar, in an absurd and ridiculous way, which has no foundations in human history. تیر مار لیا بہت. There was a volcanic eruptions in the world. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تیر مار. We don't agree with that. یہ انٹرپریٹیشن بالکل جھوٹی اور بے بنیاد، اس کی کوئی علمی دلیل نہیں. بات یہاں ہے کہ آپ آج بول رہے ہیں اپنے طاقت کے زور پر. پنجاب کے وزیر اعظم صاحب سندھ کے خلاف پہلے دن سے حرکتیں کر رہے ہیں. پہلے دن سے ایک گٹھ جوڑ ہے سندھ کے خلاف. شہر کھینچ لو، شہروں میں دہشت گردی کرو، لوگوں کی جماعتیں بناؤ، اندر سے ایجنسیز بناؤ. سارا دن ایجنسیز بیٹھی ہیں، ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ہمارے بھائیوں نے سندھ میں ایجنٹ قائم کھڑے کیے ہیں جو سارا دن کہتے ہیں ہم پنجاب کو تباہ کریں گے، جو سارا دن کہتے ہیں ہم پاکستان کو توڑیں گے. وہ ناچ رہے ہیں. کس کے ایجنٹ ہیں؟ اسلام آباد کے ایجنٹ ہیں. سندھ میں تو کوئی نہیں کہتا، کہ سندھ میں کوئی بھی نہیں کہتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سندھ میں کوئی بھی ریسپانسبل آدمی یہ کہہ کر کہ جی ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر تو بن کے دکھائے. یہ ایجنسیز کی مہربانیاں ہیں، یہ سب آپ کی نوازشیں ہیں کہ آپ 2 کوڑی کے آدمی کھڑا کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو توڑیں گے تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ آرمی لائیں، آپ کو موقع ملے کہ ہمیں پاکستان دشمن، پنجاب دشمن، عوام دشمن، قاتل، بھارتی ایجنٹ، راہ کا ایجنٹ ثابت کر کے. ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جناب بند، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جاہل نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج کے انٹیلیجنس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہم پڑھے ہوئے ہیں اسٹریٹجی، ہم ٹیکٹکس جانتے ہیں، ہم ڈائریکشنز جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ give a dog a bad name and hang him. You are hanging us by slow stages. کترا کترا کر کے آپ ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں، ہمارے سماج میں زہر ڈال رہے ہیں. اور یو آر ویری laughing at it. You are very generous. You are very kind. جی 1 لاکھ آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، 2 لاکھ آیا کوئی بات نہیں ہے. اسلام کا دامن وسیع ہے، آپ کا دامن کیوں نہیں وسیع ہے؟ آپ تو ہمیں ایک نوکری بھی نہیں چھوڑتے، آپ تو ہمیں فوج میں ایک لیفٹیننٹ بھی دینا نہیں چاہتے. آپ کا دامن کہاں گیا؟ آپ کے دامن کی وسعتوں کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ایک پرائم منسٹر کو برداشت نہیں کر سکتے کہ 2 دن کے لیے وہ پرائم منسٹر بن سکے. آپ کے لیے تو ہمارے سینٹ میں سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہمارے پاس کوئی بھی جگہ سندھ کے لیے پورے پاکستان ایڈمنسٹریشن میں مجھے دکھائیں سوائے اسٹوڈنٹس کے. اور کون ہے سندھ کے لیے؟ آپ کے دامن میں کیا ہے؟ اور اب ہمیں سخاوت کے سبق پرائے مال پر سندھی میں کہتے ہیں پرائے مال تے ٹوپی نرار دے. اور کہتے ہیں ماما جے گھر میزبان، مجھے دل کے لوڈو ہی کونے، میرے ماموں کے یہاں مہمان آئے ہیں، میرے دل کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. اب اپنے مال پر کچھ سخاوت بھی کر کے دکھائیں جناب من، تو ہم دیکھیں. پاکستانی ہمارے بھائی ہندوستان میں تھے. 1940 ایگریمنٹ میں ایک بھی آدمی کو سندھ میں لانے کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ہم ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم وکیل ہیں، قانون دان ہیں. That is the only basic document of the establishment of Pakistan which has got any legal validity. ایک ہی ڈاکیومنٹ 1940 ریزولوشن. آپ کی تشریحیں ہم نہیں مانتے. You are not competent to give any interpretation regarding the basic documents of the formation of Pakistan. You are nobody. You are irrelevant people. آپ کہاں تھے؟ آپ تھے کہاں جب پاکستان بن رہا تھا، جب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے؟ آپ حضرات تو انگریز بہادر کے سامنے اپنے فلسفے جاڑ رہے تھے. What were you doing? You are irrelevant. Not only irrelevant, you were with the enemy. You were in the enemy camp. اور آپ ہمیں ابھی سبق پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے. میں بچہ تھا، ہم لڑے، ہم نے جلوس نکالا. ہم نے 1946 کی انڈین ریبیلین جو تھا ملٹری کا، نیوی کا، ہم نے جلوس نکالا تھا کراچی میں. آپ کہاں تھے؟ What were you doing? All of you general, with utmost respect, with the greatest humility, آپ کہاں تھے؟ سندھ میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایک بھی آدمی کو سندھ کے وسائل پر متصرف ہونے کا حق نہیں دیا گیا. Not a single person. We are obliged to accept a single person as a burden on our economy. یہ ایگریمنٹ نہیں تھا. پھر راستہ بند ہو گیا. اس تاریخ کے بعد لوگوں کی انتقال یہاں بند ہو جائے گا. آپ نے وہ بھی توڑ دیا. اس دن کے بعد آپ پاکستان ہندوستان میں تو لاکھوں مسلمان ہیں. 10 کروڑ مسلمان ابھی ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ بہاری حضرات جو ہیں ہمارے بھائی
جنہوں نے جو کچھ کہا رہا ہے نمایاں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور برادری کے لیے جو ساری دنیا میں مشہور ہیں، اگر وہ حق رکھتے ہیں تو 10 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے بر صغیر ہندو پاکستان کی اس اسلامی مملکت میں رہنے کا حق کیوں نہیں رکھتا؟ آپ تو کل کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ بھی مسلمان ہے، ہمارا دامن وسیع ہے، پھر پنجابی حضرات آپ کے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ آپ ہمارا ملک کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، یو ول بی ان مائنورٹی۔ اگر 10 کروڑ آ گیا، ویئر ول یو بی؟ یو بی نو ویئر۔ آپ کے دماغ چھوٹے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، آپ تو کہتے ہیں 1 2 3 لیفٹ رائٹ مارچ ہو گیا۔ آپ کا تیر جو آپ نے مارا تھا وہ تو ہم نے بنگال میں دیکھا۔ آپ کی فہم فراست، آپ کی یہ مشورے، آپ کی یہ کہہ خداوندی بن کر ٹوٹ پڑو، پھر کہتے خداوندی پر بن کر ٹوٹ پڑے۔ آپ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی بقا پر آپ ٹوٹ پڑے، پاکستان کے وجود پر ٹوٹ پڑے اور ساری دنیا میں رسوا کر دیا آپ لوگوں نے۔ ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو مطلب، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ سندھی لوگوں کو، جیسے میرے بھائی نے کہا، آپ سزا دے سکیں۔ آپ ہمیں پاکستان میں فٹ نہیں دیکھتے، ہم آپ کی آنکھ کو نہیں بھانتے، آپ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ آپ جس طرح بنگالیوں کو تہہ تیگ کرنے کے لیے منصوبے اور سازشیں بنا رہے تھے، پہلے دن سے آپ سندھ کے خلاف سازش بنا رہے تھے، پہلے دن آپ کی ہر ادا بتا رہے، آپ کا ہر دلیل، آپ کا ہر نظریہ، آپ کی ہر تشریح بتاتی ہے کہ آپ سندھ کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے، اس کے لیے آپ دلائل کے انبار لگائے ہوئے۔ آہستہ آہستہ آپ ہمیں پیرالائز کر رہے ہیں، یہ سائیکولوجیکل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سیدھی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیں، میں آپ کو 5000 نوجوان دیتا ہوں، مجھے دیں نوکری۔ کہاں ہے نوکری؟ سب لے گئے آپ۔ یو ہیو ناٹ گیو اس اینی ایمپلائمنٹ ایون ٹو دس ڈے۔ فوج میں دیں، میں دیتا ہوں آپ کو فوج میں۔ لیفٹننٹ چاہیے، میں دیتا ہوں۔ میجر کے لیے کوالیفائڈ کہیے، میں دیتا ہوں۔ نو بڈی از ولنگ ٹو ایکسپٹ۔ یہ حضرات جہاں آئیں گے وہاں پہنچ جائیں۔ آپ ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ I have written about it some 20 years back. کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی گھناؤنی سازش کر کے سندھی لوگوں کے حق پرست، انسان دوست، مہذب وجود کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ یو آر پرزنرز آف جنگوئزم۔ آپ سمجھتے ہیں ہم خاص مخلوق ہیں، ساری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے آپ کو حاکم کر کے پیدا کر دیا ہے اور تم لال لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں اس لال قلعے پر جھنڈا لہرانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں۔ We believe in the value of human life, in democracy, in fraternity, in cooperation, in peaceful coexistence, and a world order of democracy and friendship and humanity. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لوگ فٹ نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمیں تہہ تیگ کرنا چاہتے ہیں، آپ دلائل لاتے ہیں، آپ دنیا بھر سے دہشت گرد جمع کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ نے ان کو ہتھیار بند کیا ہے، یہ سارا جو کھیل ہے وہ آپ کا ہے۔ ہم بالکل اچھی طرح we are absolutely convinced from the very first day that you want to see us dead as people. ہمیں ملکیت لے کے ہمیں کنگال اور فقیر کر کے اپنے ملک میں بے وطن کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکو بھی آپ کے پالے ہوئے، ایوری تھنگ از دیئر۔ اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ طاقت کے زور پر بے شک کریں۔ یہ دلائل بلال ہم جانتے ہیں کیا ہیں دلائل کی۔ دے ہیو نو رائٹ ٹو بی ہیئر۔ کیا بنگالی مسلمان نہیں ہیں؟ وہ اسلامک پیپلز ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا وہ بنگالی مسلمان، وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ کیوں نہیں رہے؟ کیا ضمانت ہے کہ ہمیں بھی خون میں ڈبونے کے لیے وہ نہیں آئیں گے؟ کیا ضمانت ہے کہ کل وہ آپ کے ساتھ مل کے ہمارے ہاں وہی حالت اور وہی ڈرامہ نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کیا ہے، جو آج بھی کیا جائے؟ کراچی کیا ہے؟ یہ کراچی پری ویو ہے اس بات کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دس از دی فرسٹ۔ یہ جو ٹریلر آپ دکھا رہے ہیں، آپ نے 20 برس سے آپ ٹریلر دکھا رہے ہیں دہشت گردی کا، کبھی آپ نے سنا پنجاب میں کبھی ایسی بات ہوئی جو کراچی میں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا کہ عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جاتی ہیں؟ پنجاب میں یہ روایت ہے، سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، عورت کی تذلیل کی یہ روایت ہے۔ نہیں، یہ ٹارچر جس میں مشینیں لے کے گڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے زبردست آدمی ہیں جو سکھاتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو مسلمان بنایا جائے۔ جناب عالی، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ یہ سندھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بین الاقوامی جرم ہے، یہ ایک مظلوم اور محکوم اور پرامن قوم کے ساتھ کے وجود مٹانے کی سازش کی ایک بہت بڑی کڑی ہے۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے کہ آپ غور کریں۔ آج ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو متاثر کر سکیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو محروم ہے خود، لیکن حکمران طبقوں کے پاس طاقت ہے اور ان کے دماغوں میں بڑے بڑے خواب ہیں ساری دنیا پر حکومت کرنے کی۔ ہٹلر سے بھی بڑے خواب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں اخلاقاً کہ ہم آپ کے ساتھ ہوئے تھے اس دکھی وقت، مشکل وقت میں،
जब पाकिस्तान हमारे बगैर बन नहीं सकता था। कायद-ए-आज़म हमने दिया आपको, पाकिस्तान का पहला रेजोल्यूशन हमने आपको दिया, पहला तख्तगाह हमने दिया, इनको मेजबानी के लिए रास्तों पर खड़े हम थे, देगे हमने पकाई थी, अपने हम जुबानों के लिए नहीं जैसे पंजाब में हुआ है। हमने और लोगों के लिए जिनकी जुबान हमारी नहीं थी, जो हमसे नफरत करते थे, जो हमें दरअसल फतह करने आए थे, लेकिन हमने अपने दिल उनके लिए खोल दिए। ये नहीं कि हम फसाद बलागत से मुतासर हुए थे, लंबी धाराएं और तकरीरें और डांसें वगैरह करने से मुतासर। हम सीधे साधे लोग हैं, अखड़ हैं, देहाती लोग हैं। ये तकरीरें शकीरें हमारे नजर में कोई वक़्त नहीं रखती। हम इंसान का दिल देखते, हमने देखा था कि ये मजलूम है, हमने अपना दिल पेश किया। आज हमारे साथ ये शुरू किया जा रहा है, क्या इसका कोई नतीजा दुनिया में नहीं होगा? आप जो आज बोल रहे हैं, यू विल गेट अवे विथ इट, विथ ऑल दीज स्पीचेस एंड ऑल दीज लेफ्ट राइट एंड ऑल दैट, डू यू थिंक देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस? तारीख में कोई भी ऐसा फेल नहीं होता जिसका नतीजा न हो। आज न हो तो कल होगा, कल होगा तो परसों होगा। Beware of the consequences, behave and don't bring this disaster upon us. Thank you, gentlemen.